हेलो प्रोग्राम फ्रेश फायर में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ। आप जानते हैं पिछले चंद हफ्तों में आपके पास एक 7 रोजा इबादती किताब से बयान कर रहा हूँ और इसका नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। ये रूहानी जंग में रोजाना की फतह है और हमारा ईमान है कि ये मसीह के बदन में हर ईमानदार के लिए निहायत कीमती और ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमेशा रूहानी जंग की जद में रहती है। खुदा के फजल इसकी भलाई और इसकी फरावानी पर एतमाद के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत देता है। हम इस किताब से बयान करेंगे और आज का मौजू है देने का हथियार। देखें, आप इस किताब को मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.standingintheword.org पर जाएं, वहां आपको ये मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करें और जो हदायत दी गई है इन पर अमल करें और आप इसे मुफ्त डाउनलोड कर सकेंगे। ये 7 दिन की इबादती किताब है, ईमानदार का हथियार। ये आपकी रूहानी जंग में फतह है। हम अक्सर अपनी दैयकी और देने को इस हथियार का हिस्सा नहीं समझते। हमने खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से आने का तरीका सीखा है। हम खून की कुव्वत, कलाम की कुव्वत, अपने इकरार की कुव्वत, हमदो सना की कुव्वत को समझते हैं। और जब हम देने के मौजू पर आते हैं तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि दैयकी और देना इस हथियार का हिस्सा है जो दुश्मन के कैंप और इसकी हिकमत अमली को शिकस्त दे सकता है और इसी वक्त खुदा की बरकतें भी ला सकता है। ये हैरत अंगेज बात है कि दुश्मन कितनी मुख्तलिफ कोशिशें करता है, लेकिन जब ईमानदार फतह के मकाम और फर्मा बरदारी के मकाम पर चल रहा होता है तो आपके और मेरे पास यह कानूनी हक होता है कि हम आसमान की खिड़कियां खोलें और वो रिज्क और बरकत जारी करें जो हमारे लिए मुकर्रर की गई हैं। देखें, खुदा ये काम करता है और उसने अपने कलाम में यह बयान किया है, दुश्मन का हमला चाहे कुछ भी हो तो खुदा को इख्तियार है कि वो सब कुछ जारी करे जो उसने हमारे लिए मुकर्रर किया है। और हम ये हमेशा इस हिकमत अमली को नाकाम बना देते हैं जो अबलीस ने आपकी जिंदगी के खिलाफ तैयार की थी। आइए मलाकी 3 बाब उसकी 10 से 11 आयात को देखते हैं। और ये दैयकी की कुव्वत है जो बरकत लाती है और ईमानदार के एहतराम और इज्जत के मामले में आपको बुलंद मकाम पर पहुंचाती है। मसीह का बदन दुनिया की कौमों में इज्जत का मुस्तहिक है। इस मायने में वो देखें कि खुदा कलीसिया के दरमियान काम कर रहा है। वो आसमान की बरकतों का मुकाशफा देखते हैं, इर्द गिर्द हालात जैसे भी हों, और वो हमेशा तरक्की को देखते हैं। लोग मसीह की तरफ इसलिए आते हैं कि खुदा के लोगों की गवाही और उसके कलाम की गवाही और उन वादों की गवाही जो नुमायां होकर अमल में आती है और जब वो जाहिर होती है तो पूरी होती है। बाइबल ये कहती है, पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल अफवाज फरमाता है। अब हम यहाँ रुकेंगे ताकि घर में हमेशा खुराक मौजूद रहे और कलाम में कभी किसी अच्छाई की कमी न हो। दैयकी और देने का मकसद ये था कि कहानत के पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा हो ताकि इन्हें कभी अपनी पहली जिम्मेदारी यानी तालीम, मुनादी और कलाम की खिदमत को छोड़कर खेतों में वापस जाकर अपनी रोज़ी कमाने की कोशिश न करनी पड़े। दैयकी और कुर्बानी इस बात को बरकरार रखते हैं कि कहानत हमेशा अपने मुकम्मल मकसद में काम कर सके, यानी कि दरमियानी बनना, शफायत करना, ज़रूरत के मुताबिक कुर्बानियाँ देना और खुदा के कलाम के उस्ताद और मुबल्लिग बनना, ताकि लोग हमेशा अहद और वादों को समझ सकें। यही वजह है कि आप अपनी दैयकी अपने मुकामी चर्च में देते हैं ताकि आपके पास्टर और खिदमत गुजारों का कलाम की खिदमत से हट कर अपनी कफालत के लिए दीगर ज़राए तलाश न करने पड़े। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो रिज्क और बरकत, अहद और खुदा के मयार हमेशा जारी होते रहते हैं, ताकि आप और मैं जान सकें कि किन बातों पर कायम रहना है जो हमेशा खुदा को पसंद आती हैं। और देखो कि अगर मैं तुम लोगों की फर्माबरदारी के सबब तुम्हारे लिए आसमान के दरीचे ना खोलूं और तुम पर ऐसी बरकत ना नाजिल करूं कि तुम्हारे पास इसे संभालने की जगह न रहे। बस खुदा ने न सिर्फ हमें अपना कलाम दिया है ताकि हम कलाम की मुनादी को बरकरार रख सकें, बल्कि वो फर्मा बरदारी पर एक वादा और बरकत भी अता करता है। वो फरमाता है, ताकि मैं तुम पर ऐसी बरकत नाजिल करूं कि तुम्हारे अंदर इसे संभालने की जगह ना रहे, और मैं ऐसा करूंगा। अब यहाँ खुदा का हथियार आता है। खुदा ना सिर्फ हमारे मुसलसल फर्मा बरदारी के अमल के जरिए हमारी जिंदगी में रिज्क जारी करेगा ताकि हमेशा खुदा का कलाम घर में रहे, ताकि तालीम व तरबियत की खिदमत जारी रह सके। खुदा फरमाता है, ताकि मैं आसमान की बरकतें जारी कर सकूं, ताकि मैं उसको डांट सकूं जो तुम्हारी बरकतों के सामने आता है, जो तुम्हारी जिंदगी के सामने आता है। अब वो आपको आपके फायदे के लिए हथियार दे रहा है और वो आपको बरकतें दे रहा है।
मलाकी 3:11 में लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि बरकतें और रिज्क तुम्हारे दरमियान बरकरार रहें। जो कलाम मैं तुम्हें दे रहा हूं वो हमेशा फल दे सके। और वो फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे। जब हम दे यकी देते हैं तो हमें एक हथियार मिल जाता है। ये कहता है कि खुदा हमें बरकत देने और हमारी ज़रूरियात पूरी करने में वो आया कि इसकी ज़मीन आपके घर, आपके ख़ानदान पर हमला आवर को डांटे ताकि आपके मयार को बरकरार रख सके। आप खुदा के फिदिये के मुकाशफा के मुताबिक चल सकते हैं और आखिरकार ज़मीन की कौमें आपको मुबारक कहेंगी। लोग कभी कभार हमसे नफरत कर सकते हैं और इज़ा रसानी भी हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर जब कलीसिया खुदा की फराहमी और बरकत में चल रही होती है तो लोगों को ये मुकाशफा हासिल करना होता है कि खुदा का हाथ इन लोगों पर है। और खुदा का हाथ इन लोगों पर क्यों है? क्यों वो हमेशा वफादार रहते हैं और यकीनी बनाते हैं कि खुदा का कलाम बगैर किसी रुकावट के हमेशा घर में सिखाया और सुनाया जाता है। यहाँ पहले मकसद पर गौर करें। ये इसलिए है कि खुदा का कलाम आपके फिदिया का मुकाशफा, खुदा की फराहमी का मुकाशफा, आपकी निजात, आपकी शिफा, आपकी रहाई, आपकी कामयाबी, आपको जो कुछ भी चाहिए और देखे जो कुछ भी दरकार है। खुदा का कलाम कैसे पाकीज़गी और रास्तबाजी में चलना है, कैसे खुदा के मयार में चलना है, हमेशा खुदा की बादशाही को आगे बढ़ते देखना है। दे यकी देने का मकसद ये है कि कलाम बगैर रुकावट के आपकी खिदमत करने और आपको जिंदगी देने के काबिल रहे, हमेशा दूसरों की जानों को भी जिंदगी देने के लिए काफी हो, ताकि तमाम कौमें पलटकर आपको और मुझे मुबारक कहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुराना अहदनामा है। मैं नया अहदनामा पढ़कर भी खुश होता हूँ क्योंकि हमेशा खुदा का कलाम मौजूद रहा है जो बरकत, फजल और जंग ला सकता है ताकि लोगों की जिंदगी में तबाह करने वाले को मुलामत की जा सके। ये वो बरकत है जो आपको नए अहदनामे में भी मिलती है। मत्ती की अंजील उसके 5 बाब में यस्सु फरमाता है, उसकी 17 से 18 आयात में, उसने कहा, ये न समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। जो कुछ नबियों ने बयान किया और जो कुछ शरीयत ने जाहिर किया और शरीयत का मकसद, मैं उन्हें मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, या इन्हें उस मकाम तक लाने आया हूं जहां वो बिलाखिर मौसर हों या अपने मकसद पर जाहिर हों जो नबूवत और कलाम का है। अजीज़ो, कलीसिया का दौर खुदा के फजल की बादशाही का दौर है और ये वो दौर है जिसमें खुदा के वादे, इसकी फराहमी और इसकी नबूवतें जो जाहिर हुई अब हकीकत में आ रही हैं और इंकशाफ हो रही हैं। और इसी दौर में लोगों को कलाम के जरिए जीता जा सकता है जहां खुदा की बादशाही जाहिर हो रही है, खुदा की शिफा देने वाली कुदरत जाहिर हो रही है। और यस्सु शरीयत को मनसूख करने नहीं आया। अजीजों, इस पर गौर करें, वो शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि वो इसे जाहिर करने और पूरा करने आया है। उसने कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। और वो कब होगा? जब यस्सु अपनी बादशाही में वापस आएगा। जब हम खुदा की 1000 साला बादशाही के दौर में दाखिल होंगे तो हम आखिरी तकमील को देखेंगे। लेकिन उस वक्त ईमान रखने वाली कलीसिया ही मुकाशफा है। वही है जो सब कुछ जाहिर करती है जो शरीयत और नबियों ने बयान किया। वही है जो वादों और मुहैया की गई चीजों में चल रही है। हकीकत में इब्रानियों के 8 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि अब वो यानी यस्सु अपने बुलंद मुकाम की वजह से एक निहायत आला खिदमत हासिल कर चुका है जो शरीयत की खिदमत और यहाँ तक के बादल और आग के सतून की शिकायना जलाल से भी ज्यादा है। उसने एक निहायत आला खिदमत हासिल की है, यानी निजात की खिदमत, फतह की खिदमत, और वो खिदमत जिसमें हम सिर्फ फतह याब ही नहीं बल्कि इससे बढ़कर हैं, क्योंकि वो एक बेहतर अहद का सालिस है जो बेहतर वादों पर कायम किया गया है। उसने वादों को बेहतर तौर पर कायम किया। तो कलीसिया, अगर पहले के वादे अच्छे थे, अगर पहले के अहद हमें यहाँ तक लाने के लिए अहमियत रखते थे, तो यस्सु मसीह के जरिए इन वादों की तकमील या मुकाशफा कितना ज्यादा मौसर हो सकता है। बस अब कलीसिया में दे यकी और देना सिर्फ एक कानूनी अमल नहीं रहा कि कहानत पूरी हो, बल्कि अब ये इस बात के कयाम और मुकाशफा में बदल जाता है कि खुदा किस तरह मुहैया करने, मुकाबला करने, बरकत देने और फजल अता करने के लिए अमल करता है। इसलिए आपका देना खुदा की बादशाही के लिए अंजील का मुकाशफा के लिहाज से कहीं ज्यादा अहम है। अब मैं चाहता हूं कि अब हम इमसाल की किताब में से देखेंगे और मुझे ये आयात बहुत पसंद है। आइए हम बाइबल में से इमसाल 3 बाब को देखते हैं। मुझे इसकी पहली 10 आयात बहुत पसंद है।
ان آیات میں 3 نکات ایسے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ خدا کے کلام کی فرمانبرداری سے جڑتے ہیں۔ کلام کی فرمانبرداری کا مطلب ہے دنیا کے ہر ماحول میں فرمانبرداری کرنا، چاہے وہ پاکیزہ زندگی میں چلنا ہو، چاہے ایک دوسرے سے محبت میں فرمانبرداری کرنا ہو، چاہے آپ کے بیج بونے، فصل کاٹنے اور دینے کے عمل میں ہو۔ ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری میں منفرد اور مقصد کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کی مجموعی قدر کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں۔ خدا کی طرف سے رزق اور برکت لے کر آتا ہے تاکہ ہم بادشاہی کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ کی سخاوت کا ہتھیار خدا کے کلام کی فرمانبرداری سے جڑا ہوا ہے۔ اب میں آپ کے لیے بائبل میں سے چند آیات پڑھوں گا۔ یہ امثال کی کتاب اس کا 3 باب ہے۔ اس کی پہلی 10 آیات۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ غور کریں، اس کے حکموں کو مانے، کیونکہ فرمانبرداری میں یہ رزق آتا ہے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اور پھر وہ آپ کو رزق کے 3 مقامات عطا کرتا ہے جو فرمانبرداری سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا، اپنے خداوند پر توکل کر، تمام نصیحتوں پر دل سے عمل کریں۔ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ سب سے پہلے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ہمیشہ رزق کی راہ اختیار کریں، ہمیشہ کامیابی اور مقصد کی راہ اختیار کریں، ہمیشہ شفا اور معجزے کی راہ اختیار کریں۔ آپ کی زندگی کی رہنمائی اور ترقی کرے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ تو اب ہمارے پاس اپنی زندگی کے لیے رہنمائی ہے، ہمارے بدن کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم خدا کی سمجھ اور دل کے ساتھ چلیں تو یاد رکھیں یہ سب خدا کے احکامات کے تحت ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ آپ کو اپنے پہلے پھلوں سے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ ایک وعدہ ہے، یہ کوئی قانونی بات نہیں، بلکہ امثال ہمیں عمر کی درازی، پیری، سلامتی اور صحت کے لیے قوت دے رہی ہے۔ آپ کی کامیابی خداوند پر پورے دل سے توکل کرنے سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کرو، اپنی تمام راہوں میں اسے پہچانیں، ہر اس چیز سے دور ہو جائیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ پھر لکھا ہے، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ یہ خدا کا اعلان ہے جب ہم آمادگی کے ساتھ کہتے ہیں، اے باپ، میں تیرے کلام کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے فرما بردار رہوں گا۔ میں تیرے اصولوں میں اپنی پسند کے مطابق انتخاب نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح ان سب میں چل سکتا ہوں۔ سنیں، اگر آپ خدا پر دینے کے لیے ایمان رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی شفا کے لیے خدا پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے معجزے کے لیے خدا پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، یہ سب مل کر خدا کی بادشاہی کا کامل مکاشفہ آپ کی زندگی میں لاتے ہیں۔ ہم کسی چیز سے باہر نکل کر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا کی برکت ہمیں اس چیز میں مل جائے گی؟ اگر ہم نے زندگی میں بویا نہیں تو کاٹنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ نہیں کر رہے تو ہمیں عمر کی درازی اور صحت کی توقع رکھنے کا حق نہیں۔ اگر ہم خدا کی مہیا کی گئی باتوں میں چل رہے ہیں اور دینے اور اس میں مرکزی کردار بن جاتے ہیں تو ہم خدا کی مکمل کامیابی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیدائش کے 14ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دے یکی دینا خدا کی الہی حفاظت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس طرح ہماری سخاوت کا ہتھیار ہماری الہی حفاظت سے منسلک ہے، اور یہ ابراہم ہے۔ 4 بادشاہوں کی شکست کے بعد 5 دوسرے بادشاہوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اور اسے اپنے بھتیجے لوط کو بچانا تھا۔ وہ سب کو بچانے میں کامیاب ہوا، اور جب وہ تمام سامان کے ساتھ واپس آیا، جو کہ یسوع مسیح کی ایک مثال ہے، وہ سالم کا بادشاہ تھا، اس نے روٹی اور مے پیش کی، اور وہ خدا تعالیٰ کا سردار کاہن تھا۔ یہی بات پیدائش کے 14ویں باب کی 18 سے 20 آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، تب ابرام نے جواباً اس کو سب کا 10واں حصہ دے دیا۔ اس نے اپنی حفاظت اور اپنی سرپرستی کو اس جنگ میں خدا کی برکت سے جوڑ دیا۔ اس نے اس تعلق کو خدا کی برکت کے ساتھ جوڑا اور دینے کے عمل سے جواب دیا۔
آپ کی دے یکی اور آپ کی قربانی آپ کی جنگ سے جڑ جاتی ہے۔ آپ کی بخشش خدا کی طرف سے آپ کی زندگی کی حفاظت اور آپ کی سرحدوں کی توسیع سے جڑ جاتی ہے۔ آپ کی بخشش ایک ہتھیار بن جاتی ہے جس سے دشمن شکست کھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ابراہام نے دیکھا کہ خدا اس کا نجات دہندہ ہے، خدا اس کا محافظ ہے، اور اسی میں کسی بھی قانون کے قائم ہونے سے پہلے اس نے پلٹ کر اپنی ہر چیز کا 10واں حصہ اسے خدا میں بو دیا۔ اور اب پیدائش 22 باب میں ہم ابراہام کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے رزق جو ایمان اور فرمانبرداری سے جڑا ہوا ہے ہمیشہ آپ کے لیے برکت لاتا ہے۔ تو میرا ہتھیار یہ ہے خدا کی طرف سے رزق جو میرے ایمان اور فرمانبرداری سے جڑا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ میرا ایمان اور فرمانبرداری اور جو خدا چاہتا ہے وہ ہمیشہ خدا کی برکت اور فضل لے کر آئے گا۔ اسی لیے میرے ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ میرا ایمان میرے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ عمل جڑا ہوا تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جب ابراہام اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے گیا۔ خدا نے اسے بتایا یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کی برکت ہے، اور خدا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو اس پہاڑ پر لے جاؤ تاکہ تم اسے میرے لیے قربان کرو۔ ابراہام خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتا تھا کہ خدا ہی ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ خدا نے اس کی رہنمائی کی اور خدا ہی مہیا کرتا ہے۔ لیکن جب تک ابراہام اپنی تمام چیزیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کبھی بھی خدا کی اصل برکت کو نہیں دیکھ سکتا، یا خدا یہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں آج کے بعد تمہیں برکت دوں گا۔ جب ابراہام رات کو پہنچتا ہے وہ اپنے بیٹے کو باندھتا ہے اور اسے قربان گاہ پر رکھتا ہے۔ عبرانیوں کے مطابق بائبل کہتی ہے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا تھا۔ در حقیقت عبرانیوں کے 11 باب میں بیان ہے کہ اسے اپنے بیٹے کو مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا، لیکن وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا اپنی فراہمی کو ثابت کرے گا۔ اور جب وہ قربانی دینے کے لیے قریب ہوتا ہے، اور بائبل کہتی ہے تب خداوند کے فرشتہ نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہم، اے ابراہم۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اور اسی طرح خدا نے ابراہم کو برکت دی، اسی طرح وہ آپ کو برکت دے گا اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ ہم یہ کتاب آپ کے لیے دا بلیورز ارسنل لے کر آئے ہیں، 7 دن کی عبادتی کتاب، اور آپ اسے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پر جائیں standingintheword.org پر، اور ہر دن یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم فرمانبرداری میں خدا کے ساتھ چلیں۔ ابلیس کا مقصد ہے کہ وہ آپ کو ایمان سے دور کر دے۔ ایمان ہمیشہ عمل سے ثابت ہوتا ہے، جیسے ابراہام نے صرف فرمانبرداری میں چل کر خدا کو مہیا کرتے اور خدا کو حفاظت کرتے دیکھا، اور اس نے خدا کو یہ کہتے سنا کہ میں تمہیں برکت پہ برکت دوں گا۔ پیدائش 18ویں باب میں ہم یعقوب کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اب یعقوب کو اپنے باپ سے بھاگنا پڑا کیونکہ اس نے پہلوٹے کا حق چرا لیا ہے، اور جاتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچتا ہے جسے بیتیل کہتے ہیں۔ یہ پیدائش 28 باب اس کی 12ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اور جب وہ پہنچتا ہے اور اندر جاتا ہے، اور شام کے وقت اس نے ایک رویا دیکھی، اور یہاں وہ ایک سیڑھی دیکھتا ہے جو آسمان اور زمین کو چھو رہی ہے، اس کا ایک سرا زمین پر اور دوسرا آسمان پر، اور خدا کے فرشتے اس سیڑھی پر چڑھتے اور اترتے تھے، اور خدا اس سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں واپس لے آؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں اس سرزمین میں واپس لے آؤں گا، اور میں اس جگہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ آسمان زمین کو چھو رہا ہے، اور آسمان یعقوب کے حق میں خدا کی سرگرمی جاری ہے۔ پھر لکھا ہے اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ساتون کی طرح کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیتیل رکھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اور وہ کہتا ہے میں تجھے ضرور برکت دوں گا اور اپنی روزی کا 10واں حصہ تجھے دوں گا، کیونکہ یہ تیرے وعدے اور تیری برکت سے جڑا ہوا ہے کہ تو میری زندگی میں اپنے عہد کا دفاع کرے گا، اور میں اپنی دے یکی تجھے پیش کروں گا۔ اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دے یکی یہ اعلان کرتی ہے کہ
خدا کامل خدا ہے اور جب آپ اپنی دے یکی پیش کرتے ہیں تو آپ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو۔ آپ بس خدا کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیتے ہیں، آپ صرف چھوٹی چیزوں کو ہی برکت دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے مطابق آپ جو فرما برداری کرتے ہیں کہ اس کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرو تو میں سب کو برکت دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا خاندان برکت پائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا گھرانہ برکت پائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر اور میرے بچوں پر خدا کی برکت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میری صحت، مستقبل اور خدا کی فراہمی میرے لیے باعث برکت ہو۔ لہٰذا اس دے یکی میں یہ صرف پیسے دینے میں نہیں ہے، یہ ہر اس لفظ اور وعدے تک جاتا ہے جو میں نے ابھی دیا ہے، اور یہی میری فرما برداری ہے۔ لوکا 6 باب اس کی 37 اور 38 آیات میں ہے، اس فتح کے ساتھ ایک اور اصول جڑا ہوا ہے اور اسے معافی کہا جاتا ہے۔ جیسے خدا آپ کو معاف کرتا ہے، آپ بھی دوسروں کو معاف کریں، لیکن وہ اس پر ایک برکت بھی شامل کرتا ہے، اور یسوع مسیح کہتے ہیں، عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی، مجرم نہ ٹھہرو، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے، دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ خدا فرما برداری کو اور معافی کو دینے کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ خدا کی برکت کی فراہمی بن جائے۔ اپنی فکریں اس پر ڈال دیں، اپنی دے یکی کو اپنا ہتھیار بنا لیں اور فرما برداری سے اسے کریں۔ اس کے وسیلے وہ آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ کو ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ جب آپ خدا میں چلتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کرتا ہے اور آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ چوتھا، اور جب ہم اپنی دے یکی اور اپنا ہدیہ دیتے ہیں تو خدا آپ کو بہت سی مشکلات اور بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ خدا کے ساتھ فرما برداری میں چلنے سے وہ آپ کو برکت دیتا ہے۔ مرکز 4 باب اس کی 11 سے 13ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ یہاں 2 چیزیں ہیں جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتائیں۔ نمبر 1، میں تمہیں بادشاہی کا بھید دیتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم یہ تمثیل نہیں سمجھتے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک بیج دوسرے کے ساتھ جڑا ہو، حتیٰ کہ بونا اور اس کی کٹائی کے وقت تک۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ ہم اس اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، 20ویں آیت میں۔ اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ دیکھیں، خدا کی فرما برداری برکت کو لاتی ہے۔ مرکز 4 باب اس کی 21 سے 25 آیات میں ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ چراغ اسی لیے لاتے ہیں کہ پیمانہ یا پلنگ کے نیچے رکھا جائے، کیا اس لیے نہیں کہ چراغ دان پر رکھا جائے؟ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں مگر اس لیے کہ ظاہر ہو جائے، اور پوشیدہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ ظہور میں آئے۔ خدا کا ہر وعدہ، ہر فراہمی، حتیٰ کہ ہر چیز خدا کی روح کے ذریعے جاری کی گئی ہے، تاکہ آپ خدا کی فراہمی کو پہچان سکیں کہ خدا جانتا ہے کہ آپ کو کس طرح فراہم کرنا ہے، کہ جب آپ اور میں دیتے ہیں تو ہمیں واپس دیا جائے گا، جب آپ اور میں چھوڑتے ہیں تو وہ چیزیں ہمیں واپس ملیں گی۔ پھر بائبل کہتی ہے مرکز کی انجیل اس کے 4 باب میں اور اس کی 26 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے، وہ رات دن انتظار کرتا ہے لیکن آخرکار وہ فصل پیدا کرتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان آخری چند منٹوں میں اس بات کو واضح کر دوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ابلیس آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ دینے میں فرما بردار رہنے کا انتخاب کرتے ہیں اور خدا کے لیے اسے 100 گنا چھوڑتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا ہمیشہ اسے آپ کے پاس واپس لے آئے گا، تو آپ خدا کے حتمی معجزے اور حتمی فراہمی میں چلیں گے۔ میں اسے عملی قدم کی طرف لانا چاہتا ہوں، لیکن 3 چیزوں میں قدم رکھنا ہے۔ نمبر 1، دے یقین اور ایمان۔ اس یقین کے ساتھ دیں کہ خدا کے ہر وعدے کی تکمیل ہو جائے۔ جو کچھ آپ نے دیا ہے اسے واپس نہ لیں، اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑے رہیں تاکہ ابلیس شکست کھائے، کیونکہ آپ اپنی ثابت قدمی میں مضبوط رہیں۔ میرا گھر برکت والا ہوگا، میری روزی برکت والی ہوگی، میں خدا کے ہاتھ کی حفاظت میں ہوں گا، میرا خدا میری ہر چیز کا بہترین محافظ ہے۔ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کریں، وہی آپ کو مہیا کرتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ آپ کا دیا ہوا آپ کو جلد ہی واپس مل جائے گا۔ اس نے فرمایا کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، چاہے آج ہو یا کل یا اگلے ہفتے۔ آپ کو اس سمجھ کے ساتھ دینا چاہیے کہ میں دے رہا ہوں، اور ایمان کے ساتھ جانتا ہوں کہ جب تک میں مکمل طور پر خدا پر بھروسہ رکھوں گا، رزق میرے پاس واپس آئے گا، اور توقع کے ساتھ دگنا ہو کر میرے پاس واپس آئے گا۔ توقع اور جوش کے ساتھ دیں۔ کوئی کہے جوش، میں جوش سے دینے والا ہوں، میں توقع سے دینے والا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے خدمت کے لیے رزق فراہم کیا ہے۔ عزیزو، اس بات پر غور کریں۔
میں نے دیکھا کہ خدا نے خدمت کے لیے فراہم کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اس نے لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے ہماری توقع سے زیادہ ہمیں دیا۔ عزیزو، آئیں ہم دے یکی کو اگلے درجے پر لے جائیں، اسے اپنا ہتھیار بنا لیں، یعنی جنگی لباس کا حصہ جسے ہم پہنتے ہیں۔ یہ شیطان کی بادشاہی کو شکست دیتی ہے، ہماری دے یکی ابلیس کو تباہ کرتی ہے، ہماری دے یکی ہم پر برکتیں نازل کرتی ہے، ہماری دے یکی خدا کی بادشاہی کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، اور ہماری دے یکی خدا کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ہماری توقعات اور سوچ سے بڑھ کر ایمان اور عمل کے مطابق جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے ہمیں عطا کرے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہر دن ایماندار کی حیثیت سے آپ روحانی جنگ میں مصروف ہیں۔ ایماندار کی حیثیت سے آپ کو خدا کے ہتھیار پہننے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی تیاری میں مدد کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا بلیورز ارسنل۔ اس کتاب میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ خدا میں کون ہیں، آپ اپنے مقام اور اقرار کی طاقت کو جان سکتے ہیں۔ یہ دعائیا کتاب آپ کے لیے مفت ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر جائیں standinginthe.word.org پر لنک پر کلک کریں، اس دعائیا کتاب کو اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ بالکل مفت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں پاسٹر رچرڈ جیونیٹی ہوں، ٹیلی ویژن پروگرام فریش فائر میں آپ کا میزبان۔ ہم ہر ہفتے آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ تک یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام پہنچا سکیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کاموں میں ہماری مدد کریں۔ ہم اس وقت JC ٹی وی، جیم ٹی وی، کنگ ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان بھر میں، متحدہ عرب امارات، بھارت اور پورے امریکہ، برطانیہ اور افریقہ میں فیتھ ٹی وی نیٹ ورک پر 230 ملین سے زائد گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، فصل بہت بڑی ہے، زندگیاں آزاد ہونی چاہیے۔ ہم ہر ہفتے پاکستان میں اس پروگرام کے تحت کنویں کھود رہے ہیں، اور اس پروگرام کا عنوان ہے اٹھیں اور چلیں۔ وہاں کے وزٹس میں ہم نے لوگوں کی شدید ضرورتیں دیکھی ہیں۔ لوگ گڑھوں اور دریاؤں سے پانی نکال رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، مویشی صحت مند نہیں ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے معیاری پانی نہیں ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں 100 خاندانوں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ہر کنواں جو ہم کھودتے ہیں، ہمارے پاس 2500 کنویں ہیں جنہیں کھودنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی بڑی ضروریات ہے جب ہم انہیں خوشخبری پہنچا رہے ہیں۔ ہم خاندانوں کو طویل المدتی غلامی سے بھی آزاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ پاکستان میں کر رہے ہیں۔ یہاں والدین، دادا دادی، بچے کیمپوں میں مقیم ہیں، قرض اتارنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں قرض سے آزاد کر رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس کے پارٹنر بنیں۔ ہم آگے بڑھ کر لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے اقدامات ہیں جو پاسٹرز اور رہنماؤں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک بائبل اسکول کو سواہیلی زبان میں ترجمہ کروایا ہے جو اب پورے افریقہ میں پھیل رہا ہے تاکہ ان پاسٹر اور رہنماؤں کو خدا کے کلام سے لیس کیا جا سکے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا آپ ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اسٹینڈنگ ان دا ورڈ منسٹری کے مالی شراکت دار بنیں گے تاکہ جو کام ہمارے سامنے ہے اور جو فصل اب تیار ہے، کیا ہم اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر ہم اس کام میں پوری لگن کے ساتھ مصروف ہیں۔ ہم ہر روز ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب مل کر اس فصل کو مالی کے حضور پیش کریں، اور پھر خدا آپ سے کہے، اچھے اور وفادار نوکر۔ خدا آپ کو برکت دے۔